बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम दिन है ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान दोराहे पे है और नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, वैसे तो हम कहते रहते हैं लेकिन वाकई इस वक्त जो है वो पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। सैलाब आया हुआ है, मईशत बर्बाद है, महंगाई अपने उरूज पे है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस कल रात को भी बढ़ी हैं और एक अजीब सी सूरत हाल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी है। दूसरी जानिब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि बिलाशुबा इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल जमात भी है और सबसे बड़ी जमात भी है, दो सूबों के अंदर, 2 रियासतों के अंदर या 3 सूबों और 1 रियासत के अंदर उनकी हुकूमत भी है इस वक्त। लेकिन हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एनालाइज करें कि 10 अप्रैल से पहले की तहरीक इंसाफ और 10 अप्रैल के बाद की तहरीक इंसाफ, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। 10 अप्रैल से पहले की जो तहरीक इंसाफ थी वो एक अनपॉपुलर, गैर मकबूल जमात थी और अपनी मकबूलियत खोती चली जा रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसके इत्तेहादियों ने उसको छोड़ा। और 10 अप्रैल के बाद की जो तहरीक इंसाफ है वो एक बदली हुई जमात थी। उसके अंदर एक बयानिया आया, पहले एंटी अमेरिकनिज्म रासले की बात थी, फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया आया, फिर बयानिए बदलते चले गए, लेकिन एक मकबूल जमात और उसने अपनी मकबूलियत को जो है वो बरकरार रखा। अब जो है वो जमात को अगले फेज में जाना है। फेज में जाने से मुराद ये है कि एक ऐसा जो नैरेटिव जो कि सस्टेन कर सके, वो कैसे होगा। एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर तलवार लटक रही है नाअहलियत की, कल उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगा जो कि तौहीन अदालत के हवाले से है, तोशा खाना का केस अलग चल रहा है, ममनुआ फंडिंग का केस अलग है। तो एक जमात के सरबराह जो कि उसके अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है, उसके ऊपर भी बात करनी है। और इसके साथ साथ ये कि अब जमात का बयानिया क्या होगा, क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया अब तहरीक इंसाफ ने जो है वो पकड़ लिया है। इस बयानिए के बाद जमात के ऊपर क्या असर होगा, क्या जमात भी सस्टेन कर पाएगी, क्या जमात खड़ी होगी इमरान खान साहब के साथ, ये बहुत अहम सवाल है। और इसके साथ साथ इंतखाबात वो चाहते हैं, गुफ्तगू करना नहीं चाहते। उनकी जमात में फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बातचीत हो, खान साहब कहते हैं कि बातचीत ना हो। कहाँ जाएंगे मामलात, इंतखाबात हुकूमत कहती है अगस्त में होंगे, किस नहज पे पाकिस्तान की सियासत जाएगी। और फिर जो कौमी असेंबली के अंदर वापसी की बातें हो रही हैं कि क्या तहरीक इंसाफ वापस भी आ सकती है, इस्तीफे दे चुकी है, लेकिन क्या ये आखिरी ऑप्शन है जो कि तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर सकती है। बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन आज हमारे साथ हमने जहमत दी है साबिक स्पीकर कौमी असेंबली जनाब असद कैसर साहब को, जो कि एक बहुत सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है और बहुत दिनों के बाद दिया है। तो पहले तो ये बताइए कि क्या इस वक्त चल रहा है आपकी जमात के अंदर, क्या वाकई इस वक्त कंफ्यूजन है जमात के अंदर कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया भी है, पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, एहतजाज भी है, लॉन्ग मार्च के ऐलान भी हो रहे हैं, क्या हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बहुत मेहरबानी। आपके साथ वाकई बहुत वक्त बाद जब स्पीकर था एक नशिस्त आपके साथ हुई थी। देखिए, एक तो कंफ्यूजन के हवाले से मतलब बिल्कुल एक गलत परसेप्शन है। यानी हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जो डेली बुनियादों पे हमारी मीटिंग्स होती है। जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, एक कमेटी हमारी, वो डेली मीटिंग्स हो रही है और एक एक छोटे छोटे इश्यूज पे भी पूरा डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। तो इस पे बिल्कुल हमारी क्लियरिटी है, मतलब हमारे दरमियान बिल्कुल क्लियरिटी है। हाँ, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि कुछ आप पॉलिसी वाजे कर लेते हैं, कुछ आपने रखना होता है। मतलब आपने तो ये नहीं है कि आपने सारे अपने कार्ड जो है ना शो करने होते हैं, तो वो हमें पता है कि हमने किधर जाना है और क्या करना है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियरिटी है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नैरेटिव वही है जो इमरान खान जो है पब्लिक के सामने रखते हैं। यानी लीडरशिप पे भी कोई इसके हवाले से कोई इब्हाम नहीं है, सारी एक ही मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 5-6 महीने जो हमारी जद्दोजहद चल रही है, तो शायद कोई एक आध दिन ऐसा हो जिसमें हमारी मशावरती मीटिंग ना हो, बाकी हमारी रेगुलर मीटिंग होती है। दिन में 2-3 दिन भी डिस्कशन होती है, बहुत लंबी लंबी डिस्कशन होती है, तारड़ होती है। और सिर्फ ये इंप्रेशन के ये सिर्फ एक जज्बाती माहौल है, जज्बाती नहीं है, बिल्कुल कैटेगरिकली। और हम बोल के
بالکل ہم بہت تفصیل سے ایک ایک آسپیکٹ کو دیکھتے ہیں. اچھا. کہ کیا اس میں دیکھیں. ظاہر ہے وہ تو آپ نے صحیح بتایا کہ ایک منظم جماعت ہے، خان صاحب خود چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اسد کیسر صاحب، اگر ہم 10 اپریل یا 9 اور 10 کی شب کی بات کریں، جس رات آپ نے استعفیٰ دیا، وہ رات جو تھی اس کے اندر مطلب کیا تھا، اور اس سے پہلے کے جو معاملات تھے؟ مثلا آپ نے کہا کہ خط میں نے دیکھا ہے، پھر قاسم سوری صاحب آ گئے، تو یہ مراسلے کا بیانیہ جو تھا اس کے اوپر بھی پوری جماعت تھی، آپ بھی اس پیج کے اوپر تھے جو بیانیہ سامنے آیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو خط مطلب میں نے دیکھا، مجھے انہوں نے 9 تاریخ کو مجھے ادھر سے انفارم کیا گیا پی ایم آفس سے کہ پرائم منسٹر ملنا چاہتے ہیں. اب میں چلا گیا، وہ کیبنٹ کی میٹنگ تھی. کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد ادھر انہوں نے مجھے وہ مراسلہ دیا، اور وہ مراسلہ میں نے پڑھا. مطلب اس طرح کوئی کسی ملک کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرتا. یعنی آپ جو ہے نا اس پہ کہیں کہ دیکھیں یہ تو اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے، ایک تو ایک انڈیویجول سوچ ہے. آپ یہ کہیں کہ عمران خان چائنا اس لیے گیا کہ ادھر پوٹن سے ملے، آپ پھر یہ کہیں کہ پوٹن نے ادھر ٹائم نہیں دیا تو خان صاحب جو ہے نا پھر ادھر چلے گئے. یہ انڈیویجول تھا. اگر آپ لوگ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. یعنی جتنا لینگویج تھا، لب لہجہ تھا، وہ اتھارٹیٹیو تھا. وہ کیا کہتا جو کہ ایک بوس جو ہے نا ایک اپنے ملازم سے کرتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے. ہمارے جو ایمبیسڈر اس نے بہت اچھی طریقے سے مطلب اپنی چیزوں کو ایکسپلین کیا. تو میرا خود دیکھا، میں محسوس ہے کہ ایک باعزت پاکستانی کی حیثیت سے، ایک ساورن پاکستانی کی حیثیت سے ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھو ہم تو غریب ہیں لیکن بغیرت تو نہیں ہے کہ ہم اس طرح جو ہے اپنی زندگی گزاریں گے کہ وہ ہماری طرف ڈکٹیٹ کرے گا کہ تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جو پاکستان جو ہم نے آزاد کیا تو اس لیے آزاد کیا. تو میں ذہنی طور پر کنونس تھا اس بات کے لیے، نمبر 1. نمبر 2، جو میں نے دیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ ایک تو سپریم کورٹ کی ڈیسیجن تھی، اور دوسری ایک کانسٹیٹیوشن کی ایک ریکوائرمنٹ تھی. تو اس کے ساتھ اس کے بعد ہماری خان صاحب سے میٹنگ ہو گئی تقریباً 10:45 یا یہ 10:40 اور 12 بجے کا ڈیڈ لائن تھا. تو ادھر جو ہے نا ہمارے سارے سینئر لیڈرشپ بیٹھے تھے، جو شاہد قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، یہ بابا روان بھی تھے، اور فواد چودھری اور مراد سعید. یہ تقریباً 10-12 لوگ تھے. اس پہ خان نے کہا اچھا کیا کرے. آپ سب سے پوچھا تو 95% لوگوں نے کہا کہ جی جو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ہے اس کو آنر کریں. اور تمام نے فیصلہ کر کے مجھے پھر کہا کہ آپ جو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ہے اس کو آنر کریں، اس کے مطابق جائیں، اور جو فیصلہ ہے بس آپ یہ ووٹنگ کروا دیں. پھر میں نے معذرت کی، میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہے کروں گا، لیکن جو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا لیڈر جس کو میں نے اعلان کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر، اور میں ابھی اعلان کروں کہ وہ جو ہے نا پرائم منسٹر نہیں رہے. تو میں نے سجیشن دی کہ میں ریزائن دینا چاہتا ہوں. تو پوری جو بیٹھے تھے ایک متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ آپ ریزائن کر لیں. تو یہ جو کچھ ہوا قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے، اور جو کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق جو ہے نا ہم نے. لیکن اسد صاحب وہ ایک آئینی کام تھا، اور آپ اسپیکر ہیں، آپ کو اسپیکر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے آئین کا، قانون کا، آپ باؤنڈ تھے اس کے اوپر ووٹنگ کرانے کے لیے. تو اگر آپ وہ نہیں کراتے تو غیر آئینی ہوتی، اور اگر آپ کروا دیتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جذبات، آپ اپنے لیڈر کو کس طرح سے گھر رخصت کرتے، اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ آپ یہ کریں. تو آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ آئینی کام ہے، اس کو ہونے چاہیے؟ نہیں، دیکھیں ادھر تو میں اس کی ڈیٹیل میں نے تو ایز اے کلیکٹو آپ کے ساتھ بات رکھی نا. بالکل جو کانسٹیٹیوشنی جو تھی سب نے ڈیسیجن دیا، اور میں اس کے لیے مشورے کے لیے نہیں گیا تھا. مجھے وہ چونکہ وہ مراسلہ دے رہے تھے نا، تو ادھر کیا کوئی ارینج میٹنگ نہیں تھی. تو ادھر بائی چانس جو ایک ڈسکشن ہوئی اس کی بہرحال میں تو کانسٹیٹیوشن کا باؤنڈ تھا کہ میں اس کے مطابق کرتا. لیکن
چونکہ ایک متفقہ فیصلہ ہوا جس کے ہمارے لیڈر عمران خان اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے، تو پھر میری اور آسان ہو گیا کہ جو اس کے اوپر عمل کروں. اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے پھر اسمبلی توڑ دی، جو کہ وہ نہیں توڑ سکتے تھے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ آئین شکنی ہوئی ہے یا آئین کے برخلاف ہوا ہے، تو آپ نے اس پہ بھی ان کو کہا کہ آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، اس وقت آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے. نہیں، میں نے اس کی حمایت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک وہ دے دیا، فیصلہ دے دیا، تو میں ابھی بھی میرا ریویو جو ہے نا، میں نے ریویو سپریم کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ صد احترام، ہم اس کے رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں نے اپنا ریویو بھی ڈالا ہے، اور میں اس کے ساتھ اب بھی اختلاف کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں جو ہے اس قسم کے دخل اندازی دے. اور اس کے لیے میرا ریویو ہے، اور میں ادھر جو ہے نا اپنا کیس لڑوں گا. نعیم بخاری جو ہے نا میرا وکیل ہے ادھر، تو اس کے اوپر پھر جو کچھ ہوا پرائم منسٹر ٹھیک کیا، سپریم کورٹ نے اس کی جو بھی کیا ہے، لیکن یعنی اس کے اوپر میرا ریویو بھی ہے. اور انہوں نے جو اسمبلی، اگر یہ مجھے بتائے، ویسے آپ سے میں پوچھتا ہوں، یعنی وہ ٹائم اپوزیشن کے لیے بہتر تھا کہ یہ ٹائم بہتر ہے؟ یعنی اس نے کیا، اس کو فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو خود ہمیں جو ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے، ٹریپ ہو گئی، نہیں جو ہمارے خلاف ٹریپ کرنا چاہتے تھے نا، جو ہمارے خلاف سازش، وہ خود اس ٹریپ میں، یعنی اس کو بھی سمجھ نہیں. ایک طرف تو وہ جو زرداری نے تو کمال کر دیا، زرداری نے کمال کر دیا، نواز شریف کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا. جتنا اس نے سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، مسلم لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا ان الیکشن میں. آپ دیکھیں گے اتنا ان پاپولر جماعت بن گئی. اسی لیے آپ ایکس وائی اور زی نہیں کہتے، آپ ایکس وائی کا نام لیتے ہیں. اچھا، اور پیپل پارٹی کا کیا ہے؟ پیپل پارٹی تو سندھ میں اس کی حکومت ہے، مشکل ہے آئندہ سندھ میں بھی نہیں ریٹرن کر سکے گی، لیکن زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا کہ پھر وہ سندھ کا ریٹرن کر سکیں گے نا. مجھے امید ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ سندھ سے بھی نکل جائے گی. لیکن یہ کدھر گئے؟ ان کی پارٹی کدھر گئی؟ نواز شریف کی قربانی کدھر گئی؟ اس سے جو ہے نا ایک طرف ووٹر بھی چلا گیا، اس کی پاپولرٹی بھی ختم ہو گئی، اتنے ایگزائل میں بھی چلا گیا. ان کے بھائی نے شہباز شریف نے نواز شریف کی سیاست ختم کر دی. لیکن اصل کیسا وہ بالکل ہم اس پہ بھی آتے ہیں، آپ کی بات کسی حد تک جو ہے وہ کہیں سمجھی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اسپیکر تھے تو آپ کے اوپر بھی بہت سے الزامات عائد ہوئے کہ آپ باعث تھے، آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ لائلٹی کی، اپنے لیڈر کے ساتھ لائلٹی کی، آپ نے رولز، قانون، آئین اور ہاؤس کے ساتھ جو ہے ایز کسٹوڈین وہ آپ نے لائلٹی نہیں کی. یہ اپوزیشن آپ کے اوپر الزام لگاتی تھی. ایک کام کریں نا، آپ بلاول بھٹو کی تقریر نکالیں، آپ جو ہے نا شہباز شریف کی نکالیں، اور جتنی بھی ہیں اس وقت یہ میری بے سلوکی کی تائید کرتے تھے. کبھی ایک آدھ دفعہ کیا بھی ہے، مطلب ہر جو وقت تو نہیں ہو سکتی، کسی وقت میری پارٹی بھی مجھ سے خفا ہو جاتی تھی، بات کر دیتی. میں نے پوری کوشش کی ہے جو کنسٹیٹیوشن میں میرا رول تھا میں اس کو نبھاؤں. میں نے سب سے زیادہ جو ٹائم دیا میں نے پوزیشن کی دیا ہے. یعنی اس وقت جب میں بیٹھتا تھا تو میں ایز اے پی ٹی آئی اور اسد کیسر نہیں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس بیٹھتا تھا اور ایز اے اسپیکر بیٹھتا تھا، اور پھر میں یہ دیکھتا تھا کہ جس کا رائٹ ہے کنسٹیٹیوشن میں اس کو اس کا رائٹ ملے. لیکن آپ نے علی وزیر کیس کو جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں ان کے آرڈرز کیے، کبھی ان کو نہیں آنے دیا جب وہ گرفتار ہو گئے. تو کبھی آپ نے اس پہ سوچا کہ اس کو بھی آنے دینا چاہیے؟ آپ کی غلط فہمی ہے. میں نے 3-4 دفعہ اس کو پروڈکشن آرڈر ایشو کیے ہیں، لیکن وہ آئے نہیں. آئے ہیں کیوں نہیں ہے؟ ووٹ کے لیے جب یعنی وہ جس دن ووٹ تھا عدم اعتماد کا اس دن تو وہ آئے، اس کے لیے آیا تھا، اس کے لیے بجٹ کے لیے بلایا تھا، مختلف جس دن بہت اہم ہوتا تھا اس دن، ورنہ جو ان کے جو عام دن تھے سمجھتا تھا کہ وہ اس وقت اس کی جو ہے نا ایک کانسٹیٹیوشن جو اس کا حق ہے اس وقت میں نے بلایا کرتا تھا. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ہے، اس حکومت کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ بات درست ہے، یہ آپ کی بات بہت حد تک پھنس گئی ہے یہ حکومت، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھنسایا تحریک انصاف نے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ دیکھیے، یہ عقل جو ہے نا یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یعنی ہمیں خود بھی شاید اس وقت احساس تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور ہم سمجھے ہمارے خیال بہت بڑی سازش ہوئی، انٹرنیشنل سازش ہوئی. لیکن اللہ کا کرنا کیا تھا کہ اس نے اس سے بھی ہمارے لیے بلائی نکالی. یعنی عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پولیٹیکل
لیڈر بن گیا, پاپولر لیڈر بن گیا, لوگوں کے اس کی نیریٹو جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا. یعنی میں ابھی ہمیں تو یہ نہیں ہے انٹرسٹ ہمارا, ہم عمران خان پرائم منسٹر رہے نہ رہے, باقی وہ ہسٹری مین آف دا ہسٹری بن گیا. یعنی اس کی جو اس وقت وہ نیریٹو لے کے گئے ہیں, اور جس وقت اس نے نیریٹو بنائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک حقیقی آزادی چاہتا ہوں, میں جو ہے نا غلامی نہیں چاہتا, میں ایک وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو قائد کا پاکستان ہے, وہ اسٹیٹ دیکھنا چاہتا ہوں جو مدینہ کی ریاست ہے. جو اس نے باتیں کی, جو اس نے اس وقت ماحول بنایا, جس طرح عوام اس کے ساتھ چمٹ گئے ہیں. دیکھو ہم حکومتیں تو آتی جاتی ہے, حکومتیں اتنی عہدے بڑے نہیں ہوتے, آپ کے کاز بڑے ہوتے ہیں. خان صاحب نے جو کام کیا سب سے بڑا, انہوں نے ایک تحریک لوگوں کے دل میں بٹھا دی, اور وہ تحریک کے ایک باعزت پاکستانیوں کی حیثیت سے ہم دنیا میں اپنی زندگی بسر کر سکے. تو یہ تو ہماری جدوجہد ہے, اسٹرگل ہے, ہم آگے جائیں گے, جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں گے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس موڑ میں پہنچ گئے کہ ہم ہسٹری میں پاکستان کو اس مقام پہ لے کے جائیں گے جہاں پاکستانی کو ہم اپنی پاکستانیت پہ فخر کریں گے. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے امریکی سازش والی, وہ تو بیانیہ اب کبھی ہم نے سنا نہیں عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کبھی بات کی ہو یا یہ کہا ہو کہ وہ ایک باقاعدہ سازش تھی. وہ پھر آتا جاتا رہتا ہے. پہلے بہت زیادہ انہوں نے کہا, پھر حقیقی آزادی پہ آ گئے, لیکن امریکی سازش جو تھی وہ سائڈ پہ. آپ سمجھتے ہیں امریکی سازش ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی. دیکھیے پہلی دفعہ کسی لیڈر نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. دیکھو ہمارے اس ریجن کو آپ سمجھے. سر وہ تو اینکر کو کہا نا, امریکہ کو تو نہیں کہا. ایک اینکر نے سوال پوچھا, جیسے میں آپ سے پوچھوں میسج نہ ہوتا ہے نا, مطلب میں آپ کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے جائے گا نا, میں بھی جو بات کروں گا پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا, پوری حکومت کو پتہ چل جائے گا, سب کو پتہ چل جائے گا. میسج دینا ہوتا ہے نا, ایبسلیوٹلی ناٹ. اور وہ میسج چلا گیا, ان کو پتہ چلا گیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں ہم کیا آزاد ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے ایران کے ساتھ جو ہے نا ایگریمنٹ کیا, آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, باقاعدہ آپ کے ایگریمنٹ موجود ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ تیل اور گیس کا ایگریمنٹ کیا. یہ کیا زرداری صاحب نے کیا, لیکن عمل نہیں کیا اس ہم دیکھو ہم اس طرف لے جا رہے ہیں نا. دیکھو ہم نے کیا 3.5 سال کیا کیا سر, 3.5 سال تو کوئی کام نہیں کیا. دیکھیں میری خود ملاقات رہی جو پریزیڈنٹ, جو ایران کی پریزیڈنٹ رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت, ایاز صادق اور فخر امام صاحب اور نوید قمری, سارے آپ کا جو انڈیویجول کردار تھا وہ تو میں اس کو مطلب ہم نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے. آپ نے بہت اچھا کام کیا مختلف ملکوں کے ساتھ, جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. لیکن سوال وہاں پہ ہے کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا. کیا 3.5 سال انہوں نے ایران کے ساتھ, رشیا کے ساتھ کوئی تجارت جو ہے وہ کی؟ آپ نے مجھے صرف 2-3 منٹ دینے ہیں. آپ نے ضرور, میں آپ کو بتاؤں. جی آپ بتائیے. پلان ہمارا یہ بنا, دیکھو ہم نے ایز اے ہول یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کوئی اور بلاک کی طرف بھی آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ یورپ میں اور خاص کر جو ہے نا امریکہ کے ساتھ جو ہمارے افغانستان سے وہ نکل گئے تھے, تو وہ سمجھ رہے تھے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شکست ہمیں پاکستانی فورسز نہیں دی ہے. وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی طرف اس کا اشارہ ہے, اور وہ پاکستان کو اس کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی, اس کی پارلیمنٹ بھی, اس کی حکومت بھی. ہمارے لیے سروائیول جو ہے, ہمارے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے, امریکہ بھی بہت بڑا مارکیٹ ہے, یورپ بھی ہمارا مارکیٹ ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ تعلق رکھ کے, برابری کی تعلق رکھ کے, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو. یہ بالکل ہم نہیں چاہتے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر ہمارے تعلقات ہو. یہ ہمیں اپنا غلام اور اپنا نوکر, اپنے ملازم نہ سمجھے, ایک ریسپیکٹیبل حیثیت سے ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں. تو اس کے متبادل ہم نے یہ پلان بنایا کہ چونکہ افغانستان, سینٹرل ایشیا, رشیا, ایران, ترکی اور چائنا, تو ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے نا ایک کوشش شروع کی. اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے یہاں پارلیمنٹ کی تمام پارلیمنٹ جو اسپیکرز تھے اس کو بلایا ہم, کیونکہ میں نے آپ کو انٹرویو بھی کیا تھا جب آپ نے یہ کیا تھا, اور بہت اچھا آپ نے یہ آپ کا ہم نے کیا. تو وہ اب ایک متبادل پلان پہ چل رہے تھے. دیکھو وہ لوگ تو سب دیکھ رہے تھے نا کہ کوئی اور تو کر رہے. رشیا میں خود گیا, جو اس کی پریزیڈنٹ سے میرا ملاقات ہوئی, ادھر اس کی جو اسپیکر یا جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس کے ساتھ میں ملاقات ہوئی. انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جو ہے نا جتنا پروٹوکول دیا, جتنا ریسپیکٹ دی, وہ جو وہ کر رہا تھا جو وہاں کا ہمارا پاکستانی سفیر ہے, کہ کبھی بھی اتنی توجہ نہیں دی. اس وقت بھی ہمارے ساتھ وہ ٹریٹ کرنا چاہتے تھے. میں آذربائیجان گیا, آذربائیجان میں جو اس کا پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ یہ دیگر پارٹیز کی لیڈرشپ بھی تھی, ایم این ایس بھی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تیل بھی دینا چاہتے ہیں, آپ کو تیل دینا چاہتے ہیں 2 مہینے کی ڈپر پیمنٹ پہ, یعنی آپ تیل لے جاؤ
اور پھر 2 مہینے بعد پیمنٹ 2 مہینے پیمنٹ کرو، یعنی اس طرح. تو ہم ایک متبادل پورا پلان کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے پوری دنیا کے ساتھ، اور اس کے ریزلٹ یہ ہے کہ ازبکستان کا پریزیڈنٹ آیا، تاجکستان کا پریزیڈنٹ آیا، اور اب بھی ہمارے سروائیول اس بات پہ ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کو کیسے مارکیٹ تک ایکسس کریں. ہم نے وہاں اپنا جو ہے نا ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، ہم نے جو ہے نا پی اے کے روٹس کھولے. ہم نے جو سب سے بڑا کام جو کیا ہم نے کیا کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا سینٹرل ایشیا تک. ٹھیک، سینٹرل ایشیا تک یہ آپ نے کیا، لیکن عمران خان صاحب بالکل آخری دنوں میں جب ان کے تھے، وہ یوکرین کے دورے پہ، رشیا کے دورے پہ چلے گئے. جس دن یوکرین پہ اٹیک ہوا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اس سے پہلے اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر یہ تمام باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ وہ جائیں گے. پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ تو طے پایا تھا اور یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا. پھر اس کے بعد ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا ایک جگہ پہ. دیکھو یہ اسٹیبلش کی نہیں، اسٹیٹ کی. میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت لیڈ کر رہا تھا پرائم منسٹر تھے نا، بالکل. تو ہم سارے مشورے میں شامل تھے، جو آرگنز ہیں، جو لیکن پھر انہوں نے ملبہ سارا اسٹیبلشمنٹ پہ گرا. اس نے بالکل یہ نہیں کہا. اس نے کہا اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. اسٹیٹ مینس اسٹیٹ کے سارے ارگن ہوتے ہیں. پارلیمنٹ بھی اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے. اسٹیٹ کو وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست نے کلیکٹیو وہ کیا، کلیکٹیو ڈیسیجن ہم لیا تھا کہ ہمیں ابھی متبادل رولز بھی ڈالیں گے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے، سینٹرل ایشیا ان کا انٹرسٹ یہ کہ ہم گوادر تک پہنچے. ان کے پاس لینڈ لاک کنٹریز ہے نا، اس کے پاس وہ نہیں ہے، تو وہ گوادر تک پہنچنا چاہتے تھے، ہمیں ادھر تک. تو ہم نے ایک پورا متبادل. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ایکسپورٹ نے بڑھنا ہے اور ہماری اکانومی نے اسٹیبلش ہونا ہے اور ہماری اکانومی نے بہتر ہونا ہے، تو اس میں آپ نے سینٹرل ایشیا کو اپنا بڑا مارکیٹ ڈکلیئر کرنا ہوگا. بالکل، یہ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت آپ نے مناسب بات کی ہے. میں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد ہم ضرور اس پہ بھی بات کریں گے. ایک تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ، پھر انتخابات اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوگا. ابھی لانگ مارچ کی پھر تیاری ہے، بیانیہ جماعت کا ہوگا کیا، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہ صاحب اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب بیانیے تو چلتے رہے اور سب کچھ تھا، امریکی سازش بھی ہو گئی اور پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی آپ کی جماعت کا جو ہے وہ سامنے آ گیا. ابھی تک ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ سازش امریکہ نے کی، اور عمران خان صاحب مختلف جلسوں میں کہتے ہیں، لاسٹ جو ان کا چکوال والا جلسہ تھا اس میں تو کھل کے انہوں نے بات کی کہ امریکی سازش کو یہاں غداروں کے ساتھ مل کر کیا. تو کیا کس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو ایکس وائی کے نام سے پکارتے ہیں. پارٹی کے لیے آپ کے لیے کافی مشکلات ہوگی. نہیں جی، دیکھو یہ اصل میں چیزیں اس پہ ہماری کافی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے پی ڈی ایم نے یہ سازش شروع کی تھی اکتوبر سے، اور اکتوبر سے ہمیں تو اطلاعات مل رہی تھی یہ سازش شروع کی تھی، اور آگے پیچھے جو ایمبیسیز میں میٹنگ ہو رہی اور آگے سارا کچھ ہو رہا تھا. تو ان کو تکلیف یہ تھا جو ہماری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لے رہا ہے، اور کسی صورت میں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ آئین کے افغانستان ہے، چائنا ہے، ایران ہے، اس کی یہاں اپنے انٹرسٹ ہے. ہماری اور مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہمیں وہاں سے یورپ سے یا امریکہ سے، آئی ایم ایف سے کوئی یہ ہمیں ریڈ کارڈ دکھائے کہ بس ہو گیا، تو ہمارے پاس کیا راستہ ہوگا؟ تو ہم نے تو اپنے سروائیول کے لیے بھی متبادل راستے ڈھونڈنے ہیں نا. تو وہ اس چیزوں پہ خوش نہیں تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا جو کچھ کرو، آپ ہمیں ہیلپ بھی نہ دو، ہمیں سپورٹ بھی نہ کرو. ہمارے جو افغانستان کی وجہ سے جو 40 سال ہماری جنگ رہی ہے، اس میں جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے، اکانومی تباہ ہو گئی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں، ہماری فوج، ہماری فورسز کتنا تباہ برباد ہو گئے. اور اس کی جنگ کی وجہ سے کہاں بزنس چلتا ہے؟ جب آپ کے علاقے میں جنگ ہو تو کس طرح چلتا ہے؟ اکانومی کیسے گرو کرتی ہے؟ تو وہ بھی آپ ہمیں نہ دے، ڈو مور کا مطالبہ کرے، اور پھر جو ہے نا اپنی پالیسی بھی ہم پر امپلیمنٹ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سازش تھی آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے پھر
اس پہ جوائن ہینڈ کیے، یعنی آپ کے خیال میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ جو تھے ملائے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے نہیں، میں کیونکہ خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہتا. میں کسی کو دیکھو، میں اس پہ احتیاط کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ پولیٹیکل لوگ اعلی کار بنے ہیں سازش کا. پولیٹیکل لوگ بنے ہیں، اس کے ساتھ جسٹی بھی کیا ہے. آپ کے اتحادی بھی تھے اس میں ہمارے اتحادی انہوں نے بھی ہے. پہلے چھوڑا آپ کو. اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہ سیاست کرتے ہیں. ان کا سیاست جو ہے نا پبلک میں تو ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. آپ دیکھ لینا اس کی ساری سیاست جو ہے نا اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے. کوئی جو ہے بہت بڑا کانٹریکٹر ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی بہت بڑا زمیندار ہے، تو ان کی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے سیاست کرتے ہیں. اور جب تک یہ پرسنل انٹرسٹ کی سیاست ختم نہیں ہوگی، جب تک سیاست سے جو ہے نا کرپشن ختم نہیں ہوگی، اس وقت جو ہے نا یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ہمیں تو اس لیے فائدہ. اب اسد قیصر صاحب، اب آپ کی جو بات چیت ہے وہ ایک ڈیڈ لاک ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ملاقاتیں حال ہی میں ہوئی ہیں اس میں بھی ڈیڈ لاک ہے. انتخابات بھی نزدیک نہیں ہے، جو آپ مطالبہ کر رہے تھے وہ بھی نہیں ہے. ابھی نومبر میں تعیناتی بھی ہو جانی ہے. تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ کیا کس کے اوپر آپ اب سیاست کریں گے؟ دیکھیے، ہماری تو اسٹرگل ہے نا، ہم تو اپنا اسٹرگل کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑ کے نہیں، ہم اپنا اسٹرگل کی، ہم اپنا میدان خود چنیں گے نا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اور ہم جو ہماری حکمت ہے، جو ہماری اسٹرگل ہے، ہم اس کے لیے اپنی اسٹریٹجی کریں گے. لڑائی جو ہے نا، دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کا جو کنسٹیٹیوشن میں جس ادارے کا جو رول ہے اس کو ادھر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک ہے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. ہم نے تو کیٹیگریکلی خان صاحب نے اس دن پھر سے کہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ وہ انتخابات کے لیے ہوں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں اگست میں ہوں گے انتخابات. نہیں، کیسے ہو سکتے؟ مجھے بتاؤ، یہ جس طرح چاہے نا یہ اگست میں سوال ہی نہیں پڑے. الیکشن اس کو کرنی پڑیں گے. اچھا، ان آپ کی کہہ بس رہے کی کہ بات نہیں. ارلی الیکشن ہوگا. ارلی الیکشن دیکھ وجہ کیا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک تو اس کی اکانومی نہیں سنبھل رہی ہے، اور جتنا یہ ٹائم گزاریں گے یہ ان کی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی بہت کمزور حکومت ہے. یہ بہت کمپرومائز حکومت ہے. ایک فیصلے کے لیے 10 12 لوگوں کو راضی کرنا ہوتا ہے. فیصلے کرنے میں جو ہے نا اس کے لیے بہت مشکلات وہ تو آپ کے لیے بھی تھی. نہیں، ہم جو تھے ہاؤس میں 156 پی ٹی آئی تھی. یہ مسلم لیگ نون 84 جو ہے نا اس کے اپنے وہ ہے. ہماری تو تھوڑے ہماری بھی کمزور تھی. جتنا مضبوط حکومت ہماری چاہیے تھا وہ نہیں تھا. اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات بھی تھی. لیکن یہ تو حکومت ہی نہیں ہے نا. یہ تو 135 ایم این ایس حکومت سے باہر ہے. 2 لوگوں کی مار ہے. اگر 2 لوگ بھی یعنی علی وزیر اور محسن داؤد بھی نکل جائے نا تو حکومت چلے گئی. لیکن وہ کیسے نکلیں گے؟ وہ کیوں نکلیں گے؟ وہ جیل میں ہے، وہ اس کو چاہیے. انہوں نے ہمیشہ پختونوں کی بات کی ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. وہ تو آپ نے بھی کیا. اگر انہوں نے کیا تو آپ نے ہم نے اس کے ساتھ یعنی پورا آپ کی حکومت ہم نے اس کے ساتھ جو بھی کیا، ہم نے کوشش کی اس علاقے کی ترقی کے لیے، فاٹا کے لیے جتنی جدوجہد ہم نے کی، جتنے میں نے کی، جتنے عمران خان نے کی، کسی اور نے نہیں کی. پہلی دفعہ فاٹا کو ایک شناخت دی. عمران خان جو پرائم منسٹر ہے وہ مسلسل فاٹا جاتا رہا. فاٹا کی جو ایشوز ہیں اس کو اٹھاتا رہا، جو اس کے لیے فنڈز ہیں. اسد صاحب، اب چونکہ اتنا آپ کے ساتھ تو 2 پروگرام ہونے چاہیے، ٹائم اتنا کم ہے اور بہت سے سوالات ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنا کردار ہر ایک کو ادا کرنا چاہیے. خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، میرے ساتھ ملنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو. اب آپ مجھے بتائیے، ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب، خان صاحب کہتے ہیں میں نے مذاکرات نہیں کرنے. آپ کہتے ہیں کہ اپنا کردار ہر کوئی اپنی اپنی حدود میں کرے، جو کہ آپ ایز اسپیکر بھی کہتے رہے. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہ رہے، میرے ساتھ ہو جائے. آپ کیسے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ ان کے اسٹیٹمنٹ سامنے ہے. ہوگا کیا صاحب؟ ہمارے ساتھ نہیں، ملک کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھو ملک کی بلائی، وہ سیاست سے دور ہے اس وقت، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جو جس نے کردار اس ملک کے لیے کرنا چاہیے نا. یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس ملک کو اس حالات سے نکالنے کے لیے بہتر آپشن کیا ہے؟ الیکشن ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں وہ دے دیں نا، اقتدار دے دیں. اقتدار کی بات نہیں کرتے. ہمارے پاس تو پنجاب میں بھی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ہے. ہمارے پاس تو حکومت ہے پوری طرح. ہم اگر 2 اسمبلیاں قربان کرنا چاہتے تو آپ واقعی حکومت ختم کر لیں اور آئیں فریش مینڈیٹ دیں. لیکن اکثر اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا سر. بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سندھ ڈوبا ہوا ہے. آپ کی کانسٹیٹوئنسی سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کیوں ہے؟ وہ بھی تو 2 آپ کے ہی ملک کے حصے ہیں. اگر یہ کہے ہمارے ساتھ بات کرے، یہ بات کرے
دیکھو ہم تو صرف یہ نہیں ہے, ہم تو بات کرنے کے تیار ہے. یہ ہمارے ساتھ طے کرے کہ انہوں نے اسمبلی کب توڑنی ہے, یہ ہمارے ساتھ طے کرے کہ الیکشن نیا کب ہونا ہے, یہ ہمارے ساتھ, ہم اس کے لیے تیار ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, اور اس کے لیے جو اقدامات ہو وہ اقدامات کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اس کے آپ مشروط کر رہے ہیں کہ پہلے ڈیٹ دی جائے انتخابات کا, اس کے لیے ہمارا شرط یہ ہے کہ پبلک کے لیے اناؤنس کریں گے کہ ہاں ہم الیکشن کے لیے تیار ہے, آئیں بیٹے کے ڈیٹ طے کریں, اور تو وہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے تو پھر آپ اب لانگ مارچ کریں گے؟ بالکل کریں گے. کیا کہو, راستہ کیا ہوگا پھر؟ اور دھرنا دیں گے آپ؟ دیکھو پہلے بھی لانگ مارچ آپ کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوگا ہم وہی کریں گے. وہ تو کامیاب لانگ مارچ نہیں تھا سر جو پچھلا ہوا تھا. ہاں اس میں اس سے کمیاں ہوئی ہیں, اور اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ چونکہ عمران خان کے جلسے جو ہوتے ہیں کوئی, یعنی ہم نے جلسے جتنی کیے نا تو کوئی ٹرانسپورٹ کسی کو نہیں دیتا, بس لوگ خود لے کر آتے ہیں. تو ہمارے جو لوگ تھے اس کا یہ خیال تھا کہ اس کے لیے بھی, حالانکہ اس میں یہ ڈفرنٹ تھا, اس میں تو تھوڑا سختی تھی. ابھی ہم نے آرگنائزیشن بھی مکمل کی ہے اور ہم نے سب کچھ کیا. یہ رانا ثناء اللہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, مجھے تو مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا. پینٹی لگاؤں گا, یہ پینٹی, میں کہتا ہوں کہ جو اس کی منہ کو دیکھو کہ پینٹی لگائے گا, وہ کیا چیز ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اس طرح کی باتوں سے آپ ہمیں نہیں ڈرا سکتے, ہمیں اس کی حیثیت معلوم ہے. تو لانگ مارچ ہو رہا ہے, لانگ مارچ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. ابھی یہ 24-25 کو ہوگا جس کے لیے آپ رستے بند کر دیں؟ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کوئی, وہ فیصلہ کریں گے, ٹائم کے مطابق کریں گے, لیکن جو کچھ کریں گے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. زبردست. سر میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد ناظرین پارلیمنٹ میں واپسی, تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیسز کے اوپر بات ہوگی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسد کیسے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد کیسے صاحب, یہ سب کچھ آئین کے دائرے میں آپ نے کہا کہ ہوگا, اس کے لیے آپ کو آئین کا اور اداروں کا حصہ بننا پڑے گا. آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں, استعفے آپ دے چکے ہیں, مرحلہ وار وہ منظور ہو رہے ہیں, الیکشنز پہ الیکشنز ہونے ہیں. آپ کو لگتا نہیں آپ نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا تھا استعفے دینے کا, واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو اس بات کی, کیونکہ ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ واپس آنا تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب تو ہم نئے الیکشن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد نئے الیکشن ہوں گے. تو پارلیمنٹ میں کوئی مطلب ایک غیر قانونی حکومت کو آپ جو ہے نا لیگل وہ کروا دیں گے, اور اگر آپ نہیں آتے ہم تو دیکھیں گے. ابھی تو کوئی اس قسم کا آپشن موجود نہیں ہے, واپسی کا کوئی رستہ پارلیمنٹ تک نہیں ہے ابھی تک. اور آپ کے لوگ جو کہ ابھی آپ دیکھیں کراچی سے جو ہے لیاری سے شکور شاہ صاحب نے اپنا استعفیٰ واپس لیا ہے آلموسٹ, اور بھی لوگ آ سکتے ہیں واپس. نہیں, وہ اس کا انڈیویجول فیصلہ ہے. وہ کوئی اس کی لوکل پارٹی میں بھی کوئی پرابلم تھے تو اس نے کیا ہے, اور اس کو شوکاز نوٹس ملا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کوئی آپشن یہ موجود نہیں ہے. اور ممنوعہ فنڈنگ کیس جس میں آپ کو بھی سوال نامہ بھیجا گیا ہے, عمران خان صاحب کے اوپر وہ تلوار لٹک رہی ہے, توہین عدالت کی تلوار ہے, توشہ خانہ کی تلوار ہے, نااہل ہوتے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا. دیکھو یہ جتنے بھی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کیسز جو ہے نا میرٹ کے اوپر ہو, اور مجھے امید ہے میرٹ کے اوپر جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یعنی توشہ خانہ کا فیصلہ جو ہو رہا ہے, مجھے امید ہے کہ یہ ابھی ڈیسیجن کیا جائے گی. مجھے امید ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا فیصلہ کرے, اور یہ اتنا فیصلہ کر بھی نہیں سکتے کہ اتنا پاپولرٹی کے خلاف جو ہے نا جو اس قسم کا باعث فیصلہ کرے, اور کیا آپ اس کو نااہل ڈکلیئر کروا دے. باقی جو انہوں نے آپ نے کہا کہ باقی جو ہے توہین عدالت والا ایشو جو ہے, مجھے امید ہے جو خان صاحب نے پلی دی ہے, کیونکہ ابھی کورٹ میں چل رہا ہے تو میں اس پہ تھوڑا محتاط بات ہو جائے گی. تو مجھے بس امید یہ ہے کہ انصاف ہوگا انشاءاللہ, میرٹ کے مطابق ہوگا, اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو اس تمام کرائسس سے نکالے گا. اسد صاحب, ایک بہت آسان حل ہے انتخابات میں جانے کا, کیا آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. اس پہ ہم مشاورت ہو رہی ہے, اور اس پہ ہمیں بلکہ ہمیں اس اسپیکٹ کا بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہو سکے تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنی صوبائی اسمبلی توڑ لیتے ہیں, الیکشن ہو جائیں گے, تو اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی مطلب
بہت پاپولر ہے. پنجاب اور کے پی کے پہ جو ہے نا ہماری حکومت آ جائے گی. پھر جب قومی اسمبلی کی الیکشن ہوگی تو وہ ہماری یہی حکومت ہی کریں گے, تو پھر ہمارے لیے اور بھی آسانی ہو جائے گا. تو اس پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے, اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے, اور یہ آپشن موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس آپشن کو بھی استعمال کریں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, کافی اہم باتیں اسد کیسے صاحب نے دی ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ بات چیت کے دروازے بھی کھلے ہیں, لیکن اس کے لیے پہلے الیکشنز اناؤنس کرنے ہوں گے, اور اگر نہیں تو کے پی کے اور جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو توڑنا, پنجاب حکومتوں کو اسمبلیوں کو برخاست کرنا یہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور یہ آپشن جو ہے وہ خارج از امکان نہیں ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.